बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे, जैसा हमने रिसेंटली जो देखा था, काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी सराह रहा है, पाकिस्तान की काफ़ी बात कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काफ़ी बात कर रहा है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में काफ़ी बात कर रहा है। सो आज हम इस पर ही बात कर रहे होंगे स्पेसिफिकली कि जितने भी मैगजीन्स हैं उनके अंदर जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा अच्छाइयाँ की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है फॉरेन पॉलिसी के को अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली। उसके अलावा ये कि ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो भी कुछ चेंज होती नज़र आ रही है, क्या वो पाकिस्तान के लिए हो रही है या फिर किस तरह से हो रही है, उस पर भी डिस्कशन कर रहे होंगे। उसके अलावा ये कि PTI को जो हमारे वज़ीर आज़म है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने भी पेशकश की है कि एहतजाज ना किए जाएँ और डिस्कशन की जाए, मुज़ाकरात की जाए, उस पर बात कर रहे होंगे। उन्होंने कबूल किया है नहीं कि वो तो देखेंगे डिस्कशन में। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जो कोशिश कर रहे हैं उस पर भी कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट DJISPI की जो कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग कर रहे होंगे। सो इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। यस, सो लास्ट टाइम से हम लोग देख रहे हैं कुछ लास्ट वीक से इनफैक्ट या इस वीक के स्टार्ट से एक्चुअली तकरीबन कि इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान हो रहा है भाई हर जगह पे, और जहाँ पे वो गुड पॉइंट्स और पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है तो वहाँ पाकिस्तान का नाम ज़रूर लिया जा रहा है। तो क्या सिलसिला है ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत अच्छा और बड़ा प्लेजेंट है। बेसिकली 2025 का अगर मैं ये कहूँ कि ख़त्म बड़े अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात देखें ये कि इसमें खाली पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ ऐसे ही प्रेजिंग नहीं की जा रही है कि हम लफ्ज़ी जमा खर्च की बात करें। ये जितने भी आर्टिकल्स जिन प्लेटफॉर्म्स पर लिखे गए, मेरा ख्याल है हमने वॉशिंगटन टाइम्स की बात की थी, फाइनेंशियल टाइम्स की बात की थी, फिर USA टुडे का आर्टिकल आया, और आज ये जो दो बड़े इंपॉर्टेंट मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉरेन पॉलिसी और द डिप्लोमेट, ये वो मैगजीन्स हैं या वो न्यूज़ हब्स हैं जहाँ से हम लोग इंटरनेशनली देखते हैं कि दुनिया की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, यानी कि दुनिया का फ्यूचर क्या होगा, पॉलिटिकली कौन सा कंट्री कहाँ खड़ा है, कहाँ उसकी डायरेक्शन जा रही है, किस कंट्री का माइंडसेट और पॉलिसी में तब्दीली आई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े मैटर करते हैं और इन्होंने ऑब्वियसली इन्होंने पूरे साल का एक क्रक्स करना होता है, समराइज करना होता है कि क्या हुआ। इसमें अब देखा जाए तो एक स्पेल रखा है मई 2024 से लेके अभी तक का जो एक स्पेल गुजरा है उसमें पाकिस्तान ने क्या कुछ किया और उसकी क्या अचीवमेंट्स रही। 3-4 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि अमेरिकी सदर ट्रंप के आने के बाद हमने सबसे पहले उनको अलकायदा का जो शख्स मतलूबा उनको दरकार था वो जब अरेस्ट करके दिया, उससे एक हमने अच्छी शुरुआत की। और वो एक ऐसा फेस था या वो एक ऐसा कमज़ोर फेस था जिसमें भारत बज़ाहिर अमेरिकी सदर ट्रंप से थोड़े से फासले पर था, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो भारत ने जो बाइडन थे उनके लिए बड़ी लॉबिंग की थी, लेकिन वो क्यों, या जो बाइडन के ग्रुप के लिए बड़ी लॉबिंग की थी, लेकिन उसमें वो ऑब्वियसली उनका ग्रुप कामयाब नहीं हुआ, डेमोक्रेट्स का, रिपब्लिकन्स कामयाब हुए। तो अब बाज़ाहिर देखा जाए तो अमेरिका को और अमेरिकी हुकूमत को बखूबी पता है कि भारत उनके साथ नहीं था और अमेरिकी सदर ट्रंप कभी भूलते नहीं हैं, तो इसलिए वो एक एस्पेक्ट उनके जहन में मौजूद था। फिर ये कि जब टैरिफ्स की बात आई तो अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसको भारत ने ओन नहीं किया, बल्कि उन्होंने टैरिफ्स के ऊपर बड़ा एक अपना स्टांस रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर अमेरिका ने जब टैरिफ्स इंक्रीज किए तो उसमें भारत को भी शामिल किया। ये वो तमाम ऐसा सिनेरियो था जिसमें भारत जब डिस्टेंस पे हुआ तो उसका पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। फिर इवेंचुअली जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो हमने जितनी जो मफरूज़े थे कि पाकिस्तान शायद डिलीवर नहीं कर सकता, पाकिस्तान का बजट कहाँ, भारत का बजट कहाँ, फिर ये कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता था, जबकि भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट की है, उनके पास फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी और इजरायली टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट करके अपनी जो इक्विपमेंट्स इस्टेब्लिश की उससे बहुत फ़र्क पड़ा। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने भी लीबिया के साथ भी जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान अपना दिफाई साजो सामान उनको सेल करने जा रहा है, जो कि अरबों डॉलर्स की एक डील हो रही है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने लिमिटेड वसाइल में रहते हुए डिलीवर करने की कोशिश की और उसमें कामयाबी हुआ। और यही इन दो जो मज़ामीन हैं उनका क्रक्स है कि पाकिस्तान के पास ना तो इतना बड़ा बजट था ना इतने वसाइल थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। फिर भारत ने मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जो गलतियां की उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में जहाँ हमने देखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के करीब दाएं बाएं कोई बड़ा लीडर
قریب نہیں آتا تھا, کیونکہ وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کرنا بھی لیڈران کے لیے بڑا مشکل ہے, اور ایسے میں وہ خوش گپیوں میں مصروف رہے. ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ایک بانڈ بنانے میں, بانڈ کا لفظ تو خیر غلط ہوگا, لیکن ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بنانے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت کردار ادا کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس میں ایک اور بھی لاسٹ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس دونوں آرٹیکلز میں یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اب امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اور امریکہ کی جو تعلقات کی ایک وہ ہے, اس میں بڑی واضح تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی اس ریجن کے حوالے سے اب انڈیا سینٹرک نہیں ہے, بلکہ اس کا جھکاؤ اب پاکستان کی جانب ہے. میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ اب انڈیا کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پہلے ہم لوگ اکثر دیکھتے تھے کہ فارن پالیسیز میں انڈیا کا نام کافی زیادہ لیا جاتا تھا, لیکن اب وہ جیسے بالکل بیک اینڈ پہ جاتا نظر آ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دو باتیں سے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ انڈیا ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے, یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. دوسرا, ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت جتنا انڈیا بیک فٹ پر موجود ہے, سالوں سے اس پوزیشن پر نہیں گیا تھا. جب وہ ایک آئسولیشن کی کیفیت میں ہے, پوری دنیا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے, سکھ کمیونٹی ان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہی ہے, وہ انسانی حقوق کے حوالے سے سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں. ابھی آپ 25 دسمبر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کرسچن کمیونٹی کے اوپر سیلیبریشنز پہ پچھلے 2 روز میں ان کے ہاں کتنا کریک ڈاؤن کرسچن کمیونٹی پہ کیا گیا ہے. مسلمانوں پہ آپ آلریڈی بہت عرصے سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. تو وہ اس امیج کو ختم کرنے میں جو ان کا ایک ہندوتوا کا امیج ہے وہ ناکام رہے ہیں. جب تک وہ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے, میرا خیال یہ ہے کہ ویسٹ ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتا. لیکن انڈیا بھرپور کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں ٹیررزم کے نام کے اوپر بدنام کرنے کی کوشش کرے, جیسے وہ کر رہا ہے. جیسے آسٹریلیا میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضرور ایک بھرپور کوشش کرنے کی بار بار ایفرٹ ہوں گی, لیکن پاکستان کو اس حوالے سے بڑا الرٹ رہنا ہوگا. یہ جو بھی ریسنٹلی کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی, اس میں بھی اور NDU میں بھی جو 2 الگ الگ انٹریکشنز تھے جہاں پر فیلڈ مارشل نے بات چیت بھی کی, میں اس میں صرف ایک پوائنٹ کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ دشمنوں سے چوکن نہ رہنا ہے. تو میرا خیال یہ کہ اوور آل سینیریو اس وقت جو بن رہا ہے, ان تمام آرٹیکلز اور ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے, لیکن پاکستان کو اپنے دشمنوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں نیچا دکھائیں. ایٹ ٹائمز ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ جب تھوڑا خوشی ملتی ہے تو انسان وہ بھول جاتا ہے کہ کیا ہو جائے گا, لیکن انڈیا تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اسپیشلی جب اس کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر دیا اور جب آپ نے اس کو کافی حد تک انسلٹ بھی انٹرنیشنلی اس کیا ہوا ہے. بالکل, تو وہ تو ویسے ہی چوٹ کھا کے بیٹھے ہیں, تو وہ تو چھوڑیں گے نہیں اس طرح سے. کور کمانڈر کانفرنس کی بات ہو رہی تھی نا, اس میں ایگزیکٹ اور کافی واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی پاکستان مخالف یا ملک ہمارے ملک کے مخالف جو بھی بیانیے ہوں گے, جو بھی بیانیے کریٹ کرنے والے لوگ ہوں گے, ان کو وارن کر دیا گیا. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ اس میں کیٹیگوریکلی بتایا, اس میں 2-3 چیزیں تھیں جو کور کمانڈرز کانفرنس میں زیر بحث آئیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جو اس میں انڈین اسپیسیفک دہشت گرد ہیں, اس میں اشارہ بلوچستان کی طرف کیا گیا ہے, کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے انڈیا ایک بہت بڑی بھاری فنڈنگ ہے جو بڑے عرصے سے کر رہا ہے اور لوگوں کو پیسہ دے رہا ہے. اور پھر ایران کے راستے بھی بہت سے انڈین جو اسپائز ہیں وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن ایران کی جو ایک کانفلکٹ ہوا اسرائیل کے ساتھ, اس کے بعد اب ایران نے بھی ریئلائز کیا کہ ہمارے ہی ملک میں بیٹھ کر انڈین اسپائز جو ہے وہ ڈیٹا یہاں سے اور انفارمیشن جو ہے وہ اسرائیل کو دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی اب چیک اینڈ بیلنس کافی ٹائٹ کیا ہے. خیر اوور آل اس میں ایک بڑی کلیئر بات کی گئی ہے کہ جو سہولت کار بھی ان کے ہیں, جو ٹیررسٹ خود ہیں, جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو ان کے فنڈ ریزرز ہیں, جو ان کو کسی بھی طرح کی سہولت کاری دے رہے ہیں, ان تمام کے ساتھ ایک ہی طریقے سے نمٹا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا, اس میں کور کمانڈر کانفرنس میں ٹیررزم کی خالص ایک کلیئر پالیسی کے علاوہ یہ بھی بات کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا نام اس میں صوبے کا نہیں لیا گیا, لیکن 2 صوبوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی بات ہوئی ہے. ایک بلوچستان جہاں پر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, جو سرفراز بگٹی صاحب کی سرپرستی میں کیے جا رہے ہیں. دوسرا, اس میں صوبے کا نام لیے بغیر خیبر پختونخوا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے صوبوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب وہ اپنے اینڈ میں دیکھیں, یہ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بیسک ایشوز کے اوپر تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں, نہ وہ ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں, نہ وہ ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہاں ان کا ہیلتھ کارڈ ہے, کہاں ان کا وہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو حکمت عملی تھی وہ ہونی تھی. پھر انہوں نے
ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر اتنے مطلب دعوے تھے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ وہ بیسک فیسلٹیز ہیں جو تقریباً 4-4.5 کروڑ کی آبادی ہے خیبر پختونخوا کی, جو ان کو دینی بہت ضروری ہے, رسپانسبلٹی ان کی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک انڈائریکٹ میسج بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ باقی صوبے بھی اپنی جو پالیسیز ہیں, اپنی جو ایک امپروومنٹ ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور مزید کتنی بہتری کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو وارن کیا گیا ہے اب ہمارے پاکستان مخالف جو بھی بیانیے کریٹ کرتے ہیں, یہ کس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, یہ تو بیسکلی دیکھا جائے تو اس بیانیے کے ساتھ ساتھ ان فیسلیٹیز جو میں نے بات ابھی شروع میں کی تھی کہ وہ تمام دہشت گرد جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور جو ان کے سہولت کار بھی ہیں جو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی ایک بڑا کلیئر میسج ہے. اب اس میں کسی جماعت کا نام اس لیے نہیں لینا چاہوں گی کہ آپ کسی جماعت کو ڈائریکٹلی ٹیررزم کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں. آپ پاکستان کی تمام جماعتوں کو, مطلب اگر میں کہوں کہ وہ کے پی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے تو یہ درست نہیں ہوگا اس کی وجہ. لیکن اس میں اب پی ٹی آئی کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہماری حکومت ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن بظاہر اس میں ایک میسج دیا گیا ہے کہ آپ فیسیلیٹیشن کا بھی اگر حصہ ہیں تو وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ ٹیررزم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں. ٹھیک ہو گیا. پی ٹی آئی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو وزیر اعظم پاکستان نے مذاکرات کی آفر کروائی ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے نہیں کی, یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے دوسری طرف ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دوسری طرف احتجاج کی بھی کال دی ہوئی ہے نا عمران خان صاحب نے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے دونوں چیزیں کانٹریڈکٹ کرنے لگ گئی ہیں واپس میں؟ کانٹریڈکٹ تو میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں ہو چکی ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شروعات اس کی وہاں سے ہوئی تھی جب یہ 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی لاسٹ ویکینڈ پہ, اور اس میں اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی بھلا دیں, ہم بھی بھلا دیتے ہیں اور ہائے مل کے آگے بڑھتے ہیں. بڑی پازیٹیو بات تھی. اس کے ساتھ ایک ٹویٹ آیا خان صاحب کا کہ احتجاج کی تیاری کریں. خیر اس کے بعد بھی گورنمنٹ نے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیا, اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے تقریباً 1 روز پہلے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے تو ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, آئے دوبارہ مذاکرات کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی 2 الگ الگ اسٹیٹمنٹس مذاکرات کے اوپر آئے. ایک شیخ وقاص اکرم صاحب کا آیا جو کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہے اور سیکرٹری اطلاعات ہیں غالباً, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس مذاکرات کی بات کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے ہمیں احتجاج کا کہا ہے. اس کے پیرالل یہ جو تحریک تحفظ آئین والے لوگ ہیں جنہوں نے کانفرنس کروائی, انہوں نے مذاکرات کی دعوت کو قبول کر لیا, اور اس میں بھی پی ٹی آئی کی نمائندگی موجود ہے, یعنی کہ اس میں محمود اچکزئی صاحب ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں, اور اس میں اسد کیسر صاحب بھی ہیں. آدھے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور آدھے ہاں. یہ اب ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیتے ہیں, اور دوسری جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تو پہلے تو یا تو ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے یا آپ خود کنفیوز ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی شاید اسی لیے سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی طرف سے کلیئر بات نہیں کی جا رہی ہے. گورنمنٹ نے ابھی اگر بات کی ہے مذاکرات کی تو کیا سوچ سمجھ کے, مطلب آپ کو لگتا ہے کی ہوگی؟ دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ احتجاج کی طرف جانا چاہتے ہیں جو گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, ملک کا ماحول اگر ٹھیک ہو رہا ہے اوور تو آپ اس کو دوبارہ خراب کریں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ہر جگہ اگر تعریف ہو رہی ہے تو اس امیج کو دوبارہ سے خراب نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک وہ ہے, گورنمنٹ خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کو نکال کے آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے, آپ کی ڈیموکریسی کے اوپر سوالات اٹھیں گے. پھر یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے, لیکن اب گورنمنٹ 1 سال ہو چکا ہے, اسٹیبلٹی کی طرف جا چکی ہے. وہ یہ چاہیں گے کہ 2-2.5 سال کے فیز کے بعد ٹھیک ہے اگلے الیکشن سے پہلے ایک مومنٹم بنے, اس کے لیے آپ کی اپوزیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں زیادہ ویٹیج پاکستان تحریک انصاف کا ضرور ہے, لیکن ان کا جو ریزسٹنس ہے وہ بھی اب بڑھتا ہوا, بار بار اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنا. لیکن اب یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے ان کا ایک پیغام تھا, ان کا پیغام یہ تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم آپ سے خان صاحب کی رہائی اور کیسز بند کرنے کے اوپر بات نہیں کریں گے, اس کے علاوہ تمام چیزوں پر بات ہوں گی. تو اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا کارڈ ہے جو کہ کھیلا گیا ہے, لیکن اس میں پی ٹی آئی کے اندر ایک پورا کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. فواد چودھری اور عمران اسماعیل کی جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, وہ جو کوششیں کر رہے ہیں کوٹ لکھپت جیل سے لے کے اور ان سب کے معاملات جو بھی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی اسپیسیفکلی؟ اچھا, اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس گروپ کا بھی ہے, لیکن اس گروپ کو ابھی اس اسٹیج کے اوپر لوگ شاید اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں. کس چیز میں؟ مذاکرات ہیلپ آؤٹ کرنے میں. انہی کی طرف سے پہلے انیشیٹ ہوا, اور انہوں نے جا کے شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی جو لوگ کوٹ لکھپت میں تھے ان سے غالباً بات چیت ہوئی, اور ان کی طرف سے بھی یہی ہوا کہ مذاکرات جو ہے وہ شروع ہونے چاہیے. پھر انہوں نے بھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب کو خط بھی لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ والنٹریلی ایک اچھے جسٹر کے طور پر پیرول پر ہی صحیح, لیکن جو لوگ کوٹ لکھپت میں ہیں ان کو ریلیز کریں تاکہ خان صاحب سے بات کرنے کا کوئی ماحول بنے.
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ اگر ان تمام لوگوں کو رہا کر بھی دیا جائے تب بھی خان صاحب کچھ چیزوں کے اوپر کنونس نہیں ہو سکتے. نہیں لیکن ثنا ایک اور چیز بھی تو ہے نا, جو لوگ آلریڈی باہر ہیں ان سے تو ملنے دیا نہیں جا رہا ہے عمران خان صاحب کو. تو نہیں دیکھیں, یہ تو محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے 2-3 چیزوں کے اوپر کنونس کر لیں کہ ہم یہ تمام باتیں اس کے اوپر اگری کر جاتے ہیں, مطلب آپ ہم سے مذاکرات کے لیے بیٹھیں, خان صاحب سے دستخط کروانا میرا کام ہے. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہم نے اگری کریں گے میوچولی وہ اپنی جگہ, اور اس کے بعد میں کیسے خان صاحب کو کنونس کرتا ہوں یہ میرا کام ہے. تو میرا خیال یہ کہ گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ روز روز کی کچ کچ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جتنا بھی بن سکتا ہے وہ بنے. دوسرا یہ جو لاسٹ یہ جو گروپ باہر ہے فواد چودھری صاحب وغیرہ کا, ان کی کوشش ہے کہ وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی سے باہر ہیں ان لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ کوشش کی جائے کہ مطلب اس میں عمران اسماعیل صاحب ہیں, شیخ افضل مروت صاحب اس دن میرے ہی شو میں فرما رہے تھے کہ ان کو بھی کانٹیکٹ کیا گیا دبئی میں, اور فواد چودھری صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو مروت صاحب کی یہ رائے تھی کہ خان صاحب سے پوچھے بغیر کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہو, لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو خان صاحب اتھارٹی دے. تو سب سے بڑا مسئلہ میرا خیال ہے یہ بھی, اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی ماحول کو تھوڑا سا خراب کرنے میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں. وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اب اس کو کیسے وہ تو شاید چاہتی نہیں ہے ایکچولی کہ مذاکرات ہوں. وہ تو ان کا جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں اور وہ جو بھی کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, جو بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ تو بالکل نہیں لگ رہا ہوتا کہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں ایکچولی اگر دیکھا جائے تو. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تو سب سے پہلے تو ان کو کنونس کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے ایکچولی. میرا خیال ہے کہ اس میں خان صاحب سے زیادہ پہلے پارٹی ایک پیج پر آئے اور اس کے بعد پارٹی اس چیز کے اوپر بات کرے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے لے کے وہ خان صاحب کے پاس جایا جائے, تب آپ کسی طرح کسی کلیئر ڈیسیجن کے اوپر جا سکتے ہیں. ادروائز پارٹی اس وقت جتنی ڈسٹریکٹیڈ پوزیشن میں ہے, میرا نہیں خیال یہ کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی. دیکھیں ووٹ بینک اپنی جگہ, آپ کا فیوریٹزم آپ کا اپنی جگہ, آپ شہرت کی بلندیوں پہ اپنی جگہ, لیکن اگر آپ ایوان میں نہیں ہیں, اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی ویٹیج, آپ ایگزسٹ نہیں کرتے تو آپ کا کوئی ویٹیج نہیں ہے. میرا خیال ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ ثنا, آپ کے وقت کا پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.